नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम लेट से कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी तबीयत अचानक नासाज हो गई थी। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं अपने प्रोग्राम ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक आपसे राब्ता कायम कर सकूँ वी लॉग के हवाले से। नाज़रीन इकराम, 23 अक्टूबर सन 2023 खातून जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा की वफ़ात का दिन। उनके बारे में डॉक्टर मुबशर हसन का तबसरा ये था कि एक बदनसीब माँ औरत, जिसके वज़ीर आज़म शोहर को, जो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर था, उसको एक झूठे मुकदमे में अदालत के ज़रिए से फांसी की सज़ा दिलवा दी गई। उसका छोटा बेटा शाहनवाज, उसको जहर दे दी गई, शहीद करवा दिया गया। और फिर जब उसकी बेटी वज़ीर आज़म थीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जब दूसरी बार पावर में आई थीं, तो फिर उसके अकेले रह जाने वाले लख्त जिगर बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो को बहमाना तरीके से उनके घर के सामने गोलियों से भून दिया गया। नाज़रीन इकराम, एक माँ की हैसियत से एक तो मैं वाज़े करता चलूँ कि इक़्तिदार के में रहने के हवाले से मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा महल्लाती साजिशों से बहुत बाखबर थीं। तो वो अपने बेटे मीर मुर्तज़ा की जान को बचाने के लिए अपनी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के पास इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई थी। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है नाज़रीन इकराम कि मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो को एक तजवीज़ पेश कर रखी थी कि डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले मीर मुर्तज़ा भुट्टो को एक अपनी वालदा के ज़रिए से, जिन्हें के बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर ने अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप से अलहदा कर दिया था, सेंट्रल कमेटी मकाई के इजलास बुलवाकर, और ख़ुद को चेयरपर्सन बनवा लिया था। तो मैं लाड़काने अल मुर्तज़ा हाउस में था। मैंने मीर मुर्तज़ा को तजवीज़ ये पेश कर रखी थी कि डायरेक्ट सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने की बजाय पहले अपनी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जो कि साबिक चेयरपर्सन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके ज़रिए से एक तहकीकाती कमीशन बिठाया जाए जो 5 पॉइंट्स पर तहकीकात करे कि पीपल्स पार्टी सन 77 में अपने इक़्तिदार की हिफाजत क्यों नहीं कर सकी, फिर अपने चेयरमैन को क्यों नहीं बचा सकी, फिर ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ कामयाब जद्दोजहद क्यों नहीं कर सकी, फिर 2 बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पावर में आईं, वो अच्छी हुकूमत क्यों न बना सकी, पीपल्स पार्टी को अच्छी हुकूमत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरा कहना यह था कि आप चारों सूबों से 2-2 या 3-3 सीनियर अराकीन को ले लीजिए, जो कि इन 5 पॉइंट्स पर मुल्क भर में घूमकर वर्कर्स के कन्वेंशन बुलाकर लोगों से राब्ता कायम करके एक रिपोर्ट तैयार करें। नाज़रीन इकराम, मैं ये महसूस करता था
کہ لوگ دوسری بار جو بے نظیر صاحبہ پاور میں آئیں تو وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے عوام کے لیے، جس کی وجہ سے کہ عوام ناراض ہو رہے تھے. ورکرز بھی جو تھے پارٹی کے جینون ورکرز وہ بھی فاصلے پر تھے. تو میر مرتضیٰ جو تھے، ہاں میں آپ اس میں ایک بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دوپہر کے کھانے پر میں نے میر مرتضیٰ کے ساتھ کھانا کھایا، اور بھی کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ ڈائننگ روم میں. تو کھانا کھا کر میں باہر نکلا تو کوریڈور میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں ادب سے ان کو سلام کرنے کے پاس قریب بیٹھ گیا. تو میں نے گفتگو میں اندازہ لگایا کہ وہ بہت فکر مند ہیں اور کچھ سوچ رہی ہیں. اس کے بعد پھر معلوم یہ ہوا کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی پارٹی بنا لی، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو. تو معلوم یہ ہوا کہ بیگم صاحبہ نے اپنی وزیر اعظم بیٹی اور سندھ اسمبلی کے منتخب ہونے والے ایم پی اے میر مرتضیٰ بھٹو یعنی بہن بھائی میں آپس میں صلح کروا دی ہے، ملاقات ہوئی ہے. اور وہ اس ملاقات کے بارے میں میں اس روز لاہور گیا ہوا تھا. تو جاوید اقبال معظم جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے پنجاب کے صدر ہیں، ان دنوں وہ پنجاب کے جنرل سیکریٹری تھے. میں ان کے ہمراہ راؤ رشید سابق آئی جی پنجاب اور بھٹو صاحب کے مشیر سلامتی امور کے، تو ان کے ریزیڈنس پہ چلے گئے. تو وہ سخت ناراض تھے اس ملاقات پر، اور ان کے ساتھ ہی پنجاب کے صدر میاں ساجد پرویز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ سخت دونوں خفا تھے. راؤ صاحب تو بہت ہی زیادہ خفا تھے. ان کا کہنا یہ تھا اس بار کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات پر جو بے نظیر صاحبہ سے ہوئی تھی، پرائم منسٹر سے، تو راؤ رشید صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میر مرتضیٰ بے نظیر بھٹو کا بھائی ہی نہیں بلکہ وہ ایک پارٹی کا سربراہ بھی ہے، چیئرمین ہے. اسے چاہیے تھا کہ ہم سے مشورہ کرنے کے بعد ملتے. ان کا کہنا یہ تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو از اے لوزر. میں نے اپروپرلی یہ کہا کہ ناٹ اونلی میر مرتضیٰ بھٹو از لوزر بٹ آلسو بے نظیر بھٹو صاحبہ از اے لوزر. تو بات آگے بڑھی تو میں نے انہیں کہا، اپنے اس خدشے کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ یہ جس انداز میں ملاقات ہوئی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو قتل نہ ہو جائے، کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کروا دیا جائے گا. راؤ صاحب تو وفات پا چکے، میاں ساجد پرویز جو ہیں وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور زندگی دے. یہ ایک گفتگو ہوئی تو اس پر مجھے چونک کر پوچھا راؤ رشید صاحب، جو کہ پنجاب پولیس کے سربراہ بھی رہ چکے تھے، تو انہوں نے تفتیشی انداز میں مجھ سے پوچھا کہ وہ کیسے. میں نے کہا دیکھیے، پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کو جن قوتوں نے گھیر رکھا ہے وہ اربوں خربوں روپے کے مفادات سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو وہ میری بہن بھائی کی جو صلح ہوگی
تو اس کو وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کریں گے، اس لیے وہ ہٹ کریں گے۔ پھر میں نے انہیں یہ بھی بات کی، میں نے کہا کہ ایک بڑی قوت جس نے میر مرتضیٰ بھٹو کے باپ کو پھانسی کی سزا دلوائی اقتدار سے معزول کروانے کے بعد، وہ قوتیں میر مرتضیٰ بھٹو کو، جن کا پس منظر مسلح جدوجہد کا بھی ہے الذوالفقار کے حوالے سے، تو ان کی بھی حمایت حاصل ہوگی، اور ان کا اپنے بہنوئی جناب آصف علی زرداری سے سخت کنٹراڈکشن، دشمنی کی حد تک پرسنل اینیمیٹی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح، اور پھر جناب زرداری کے حوالے سے ایک پوری ٹیم سندھ پر حکومت کر رہی ہے، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ سندھ کی حکومت جو ہے میر مرتضیٰ بھٹو کو دے دی جائے؟ کیونکہ صلح کا پوائنٹ جو میرے علم تک پہنچا کہ بیگم صاحبہ نے 2 آپشنز رکھے تھے اپنی بیٹی کے سامنے۔ وہ یہ تھے کہ صلح کی بنیاد اس بنیاد پر ہو اور دونوں بہن بھائی مل کر ایک اچھی حکومت دو، کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو پارٹی کا چیئرپرسن بنا دیا جائے اور وہ تعاون کرے حکومت کے ساتھ۔ دوسری تجویز یہ تھی بیگم صاحبہ کی، جو دوسرا آپشن پیش کیا کہ سندھ کی حکومت دے دی جائے، وہ ایم پی اے تو ہیں۔ تو اب سندھ کی حکومت جن لوگوں کے پاس تھی، وفاق کی حکومت جن کے پاس تھی، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ وہ حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ میر مرتضیٰ بھٹو کی ایک فریش ٹیم جو ہے، جن میں راؤ رشید بھی شامل تھا، میاں ساجد پرویز اور دوسرے لوگ شامل تھے، کہ وہ بے نظیر کے ارد گرد آ جائیں؟ تو یہ تو ان کی، اور اس میں پھر امریکہ کی اپنی ضرورت کہ وہ ایک اور بھٹو نہیں چاہتے تھے۔ تو میں نے اس بنیاد پر ناظرین کرام راؤ رشید صاحب اور میاں ساجد پرویز کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے، وفات پانے سے پہلے، جب آصف علی زرداری نے سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کی پونچھ پر دم پر پاؤں رکھا، تو وہ بلبلا اٹھا تھا اور چیخ اٹھا تھا، اور سچ اس نے اظہار کر دیا تھا۔ اس نے کہا، مخاطب ہو کر چیئرمین بلاول بھٹو کو، کہ اور صاحبزادیوں کو، ان کی بہنوں کو، بے نظیر صاحبزادیوں کو، کہ تمہارے ماموں کا قاتل اور تمہاری ماں کا قاتل آصف علی زرداری ہے۔ ناظرین کرام، یہ یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان کو اس بات کا علم تھا، جو کہ اس نے آف ہونے کے بعد جب تو تکار کی بات ایک دوسرے پر الزامات کی آئی، تو اس نے یہ سچ کہا، تو اس نے اپنے زمانے میں میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کے اندر جو انفلوئنس ہے امریکیوں کا، تو اس حوالے سے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ کارروائی کروا سکے۔ نمبر 2، وہ امریکہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ حکومت اس کی چل رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ پہلو بھی سامنے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ تبصرہ کیا تھا ڈاکٹر مبشر حسن نے کہ نصرت بھٹو صاحبہ ایسی عورت ہیں
جو بہت دکھ غم جس نے جھیلے ہیں کہ اس کے خاوند کو پھانسی کی سزا دلوا دی گئی، اس کے دونوں بیٹوں کو مار دیا گیا، اور پھر بعد میں بے نظیر صاحبہ کو بھی مار دیا گیا۔ ناظرین کرام، ہونا کیا چاہیے تھا کہ بیگم صاحبہ گئیں ایک فارمولہ لے کر اپنی بیٹی کے پاس، تو دو اس کے مقاصد تھے بیگم صاحبہ کے جو میں سمجھ پایا۔ ایک تو یہ کہ بیگم صاحبہ اس بات سے واقف تھیں کہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو ارد گرد جو ہیں وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مرتضیٰ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، مرتضیٰ کے دشمن ہیں۔ اس کا اظہار بھی ہو گیا تھا کہ جب مرتضیٰ شام سے آئے، ایم پی اے تو وہ باہر ہی تھے جب منتخب ہو گئے تھے، اور بیگم صاحبہ نے اسے منتخب کروایا تھا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں، خود انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے۔ تو لوگوں کو، ورکرز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تو مرتضیٰ کے اس میں بیگم صاحبہ اس میں بہت متحرک تھیں۔ تو 5 جنوری کو بھٹو صاحب کی سالگرہ کے موقع پر جو جلوس بیگم نصرت بھٹو کی قیادت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پر پھول چڑھانے کے لیے جا رہا تھا، تو اس وقت ایک پولیس ایکشن کروایا گیا تھا جس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ لوگ مار بھی دیے گئے تھے۔ تو بیگم صاحبہ کو اب اس سے وہ ان کی جو فوری ویڈیو ہے، ان دنوں بڑی ایک دردناک ویڈیو بیگم صاحبہ نے اسی روز جب یہ آپریشن ہوا تھا، تو المرتضیٰ کے سامنے اسٹیڈیم ہے، وہاں پر مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پولیٹیکل سیکریٹری تھی ناہید خان، وہ مہمان خصوصی تھیں، اور سامنے المرتضیٰ میں کوہرام بپا تھا۔ تو بیگم صاحبہ نے بڑی انتہائی متاثر کن انہوں نے جذبات کا اظہار کیا تھا، اشارہ کر کے المرتضیٰ کے دروازے کو کہ دیکھو یہ بلٹ یہاں پہ لگے، کارکن شہید ہو گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی تھی۔ وہ اتنی امپریسو وہ تھیں کہ بس اسی روز ہم دیکھ سکے، پھر خفیہ ہاتھوں نے اسے غائب کروا دیا، وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل نہیں۔ تو ناظرین کرام، میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ گئیں ایک 2 آپشن لے کر بہن اور بھائی میں صلح کروانے کے لیے، جو ایکسیلنٹ بات تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں میاں نواز شریف کے اپنی فیملی میں یہ موجود ہیں کہ انہوں نے خود، وہ وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، شہباز شریف کو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی میں اپنے رشتہ داروں کو اس طرح نہیں وہ کیا جاتا، پارٹی میں دوسرے لوگوں کو لایا جاتا ہے، لیکن اب پاکستان کے عوام اتنے پسماندہ ہیں، یا ان کو اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے کہ وہ ان پولیٹیکل ویلیوز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر بیگم صاحبہ نے بھی وہ پھر 2 مشورے دیے کہ پارٹی یا تو دے دو، وہ پارٹی تمہیں فیڈ بیک کرے گی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو، اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو پھر وہ اپنے پاس ہی رکھنی ہے، جو کہ ڈیموکریسی کے پرنسپل کے خلاف ہے کہ پاور میں رہنے والا جو عہدیدار ہوتا ہے وہ پارٹی دونوں عہدے اپنے پاس نہیں رکھا کرتا۔ لیکن ایک روایت پیدا ہو گئی، تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ایسا، تو بیگم صاحبہ تو 2 پروپوزل لے کر گئی تھیں کہ یا پھر سندھ کی حکومت جو ہے وہ مرتضیٰ کو دے دو اور دونوں مل کر حکمرانی کرو اور عوام کی خدمت کرو۔ لیکن بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اتنی جہاں دیدہ ہوتے ہوئے اس پہلو کو نظر انداز کر بیٹھیں
کہ بہن اور بھائی بے نظیر بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے درمیان، بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کے درمیان جو مفاہمت ہوگی، جو دوستی ہوگی، جو تعلق ہوگا، جو اختلافات دور ہوں گے، تو وہ کچھ قوتوں کو تو سخت ناگوار ہوں گے. وہ قوتیں جو کہ پیسہ کما رہی تھیں، جو کہ مفادات اقتدار کے حوالے سے تھی، تو اور پھر ان کے درمیان ایک پرسنل اینیمیٹی بھی موجود ہو، دشمنی موجود ہو، تو وہ تو پھر ہٹ کرنا ہی تھا. تو ناظرین اکرام، میں یہ ایک پہلو جو کہ اب تک ایلیبوریٹ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پریس پر بہت زرداری کا ہولڈ ہے، امریکہ کا بہت ہولڈ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صدر جنرل پرویز مشرف اس حقیقت سے باخبر ہوتے ہوئے بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قاتلوں کو سزا دلوا سکے. ناظرین اکرام، میں پھر اس بات کو دہراؤں گا جو ڈاکٹر مبشر حسن نے کہی تھی کہ بیگم صاحبہ بہت بد نصیب عورت ہیں. ان کے پاپولر لیڈر منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دلوا دی گئی. ان کا بیٹا زہر دلوا کر مروا دیا گیا. ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور محترمہ کی وفات کے بعد پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. ناظرین اکرام، بہت دردناک داستان ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہم سیاسی کارکن جب مارکسی انداز کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفک انداز، تو اس میں پھر جو تمام پہلوؤں کو کور کیا جاتا ہے، تو ایک پہلو یہ بھی ہے جسے میں آج پیش کر رہا ہوں. خدا حافظ.